ये कौन सी है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास ग्रेड 6 उर्दू की बुक चंपा जी, निकालें। चंपा का पेज नंबर है 120 और चैप्टर का नाम है अरब बच्चे। पेज नंबर 120। टीचर नेट बंद। अरब बच्चे पे ठीक है। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप लोग सुन लें, उसके बाद मैं आपसे कराती हूँ। पेज नंबर क्या है? 120। चांदनी रात है, हर तरफ सन्नाटा है, जहाँ तक नजर काम करती है रेत ही रेत दिखाई देती है। ऐसे में अरब सौदागरों का एक काफिला ऊंटों पर मालो असबाब ला दे सितारों को देख देख कर रास्ता मालूम करता रेगिस्तान में चला जा रहा है। सौदागरों और उनके गुलामों के नेज़े चांदनी में चमक रहे हैं। सबने सफेद ढीला ढाला लिबास पहन रखा है, सर पर स्याह फीतों से रंगीन रुमाल बांध रखे हैं। सबसे अगले ऊंट पर इस काफिले का सरदार शेख है। उसके ऊंट की मुहार एक बद्दू अरब ने पकड़ रखी है और साथ साथ पैदल चल रहा है। वो अपनी जबान में कोई गीत भी गाता जाता है। कौन सी बुक है? बुक है चंपा। सब लोग उसकी आवाज पर मस्त मालूम होते हैं और आप उसके पीछे पीछे चले आते हैं। शेख के ऊंट के करीब ही एक और ऊंट है, उस पर नन्हा सा खीमा तना हुआ है जिसे कचावा कहते हैं। उसमें 8-9 बरस का एक अरब लड़का बैठा है। ये शेख का इकलौता बेटा अली है। उसने भी अपने बाप की तरह अरबी लिबास पहन रखा है। अली एक कस्बे में अपनी माँ के पास रहता था। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बाप के हमरा काफिले में सफर करूं, मगर शेख जानता था कि रेगिस्तान के सफर में काफिले वालों को क्या क्या मुसीबतें पेश आती हैं, इसलिए वो हमेशा टाल दिया करता। इस दफा जब शेख सौदागरी का सामान लेकर जाने लगा तो अली ने साथ चलने के लिए बहुत जिद की, रोया, गिड़गिड़ाया। इत्तेफाक से ये सफर ज्यादा लंबा न था, इसलिए उसने अली को भी साथ ले लिया। उस वक्त अली कुजाबे में बैठा बड़े शौक से आसपास के नज़ारे देख रहा है। रेत के ऊंचे टीलों पर चांदनी अजब बहार दिखा रही है। ऊंट के चलने से हिचकोले लगते हैं तो उसे ऐसा मालूम होता है जैसे झूले में बैठा है। बद्दू अरब का गीत लोरी का काम दे रहा है। मैं दूसरे पेज पे आ गई, 121 के पहले पैराग्राफ पे हूँ। पेज नंबर 120 पे आ गई। अब मैं उसके फर्स्ट पैराग्राफ पे। बद्दू अरब का गीत लोरी का काम दे रहा है और उसकी आंखें आप से आप बंद हुई जा रही है। एकाएकी बद्दू चलते चलते ठहर गया। उसका ठहरना था कि सारा काफिला रुक गया। बद्दू गौर से एक तरफ देख रहा था। शेख ने पूछा, हमजा क्या बात है? बद्दू ने जबान से तो कुछ न कहा, उंगली से एक तरफ इशारा कर दिया। शेख गौर से उस तरफ देखने लगा। दूर चांदनी में उसे कुछ साए से मिलते नजर आए। उन्हें देखकर शेख घबरा सा गया। ये डाकू थे। वो शेख के साथ काफी आदमी थे। वो खुद भी बहादुर था और डाकुओं का मुकाबला आसानी से कर सकता था, लेकिन उसे अली की फिक्र थी कि कहीं लड़ाई में उसे सदमा न पहुंच जाए। चनाचा उसने हुक्म दिया कि सब लोग चुपचाप खड़े रहे। हुक्म की देर थी। ऐसा सन्नाटा। सदमा माने? सदमा मायने दुख। जी, दुख, कोई दुख या तकलीफ। चनाचा उसने हुक्म दिया कि सब लोग चुपचाप खड़े रहे।
سکون کی دیر تھی، ایسا سناٹا ہو گیا کہ معلوم ہوتا تھا سانس تک نہیں لے رہے۔ سب کے سب 15 منٹ تک یوں ہی بدھ بنے کھڑے رہے۔ شاید ڈاکوؤں کی نظر ان پر نہیں پڑی اور وہ شکار کی تلاش میں اور طرف نکل گئے۔ صبح کو قافلہ چلا جا رہا تھا کہ ایک جگہ علی کو کچھ درخت نظر آئے۔ ان کے پتے انوکھی وضع کے تھے اور ان پر سنہری گیندیں سی لگی تھی۔ اس نے یہ عجیب و غریب درخت کبھی نہیں دیکھے تھے۔ باپ کو پکار کر کہا، ابا یہ کیا پھل ہے؟ یہ نہ تو نارنگیاں ہیں، نہ لیمو، نہ انار، پھر ہے کیا؟ شیخ نے اپنے غلام کو اشارہ کیا۔ وہ جھٹ 3-4 پھل توڑ لایا۔ علی نے خوشی خوشی ایک پھل کو کاٹا تو اس کے اندر سے راکھ کے رنگ کی مٹی نکلی۔ یہ دیکھ کر شیخ نے کہا لگا، کیا ہے؟ راکھ جب ہم کوئلے جلاتے کرتے بقرہ عید میں تو کوئلے جلتے ہیں، جب کوئلے جل کے ختم ہوتے ہیں جو بچتی ہے نا وہ راکھ ہوتی ہے۔ جی یہ دیکھ کر شیخ نے کہا لگایا اور کہا، دیکھا یہ ہے نتیجہ ظاہری شکل و صورت پر بھول جانے کا۔ دوپہر کے بعد اچانک ہوا بند ہو گئی۔ علی بار بار ہائے گرمی ہائے گرمی ہائے گرمی پکارنے لگا۔ شیخ کے چہرے پر گھبراہٹ ہے مگر وہ اسے چھپانے کے لیے مسکرا کر علی کو تسلیاں دے رہا ہے۔ گرمی پل پل میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اے لوگ، گرم گرم ریت کے بگولے اڑنے شروع ہو گئے۔ ہر طرف ریت ہی ریت اڑنے لگی۔ اونٹ آپ سے آپ رک گئے۔ سوار متحرہ ہانک رہے مگر وہ ایک قدم نہیں چلتے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم پر کیا مصیبت آنے والی ہے۔ بات یہ تھی کہ ریگستان کی زہریلی آندھی، جسے باد سموم کہتے ہیں، اٹھنی شروع ہو گئی تھی۔ شیخ نے فوراً حکم دیا کہ اسی وقت سب اونٹوں کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے اور ان پر سے تمام اسباب اتار لیا جائے۔ یہ سنتے ہی شیخ کے غلام جلد جلد اونٹوں پر سے سامان اتارنے لگے۔ ریشمی کپڑوں کے تھان، قہوہ اور کھجور کے بورے، گٹھڑیاں جن میں سونے چاندی کے زیور، جواہرات، ہاتھی دانت کے کھلونے، شترمرغ کے پر، خوشبودار مسالے اور ایسی سوداگری کی اور چیزیں تھیں، سب اتار لی گئی اور ریت پر ان کا ایک بہت اونچا ڈھیر لگا دیا گیا۔ پھر شیخ علی کو گود میں لے کر اس کی گود میں بیٹھ گیا اور اسے اپنی چادر میں چھپا لیا۔ دوسرے لوگ بھی اسی ڈھیر کے آس پاس آ بیٹھے اور سب نے اپنے اپنے سر اور منہ چادر میں لپیٹ لیے۔ بے زبان انہوں نے خود بخود اپنی گردنیں ریت پر پھیلا دی اور اپنی آنکھوں اور نتھنوں کو بند کر لیا تاکہ گرم ریت کے ذرے اندر نہ گھسنے پائے۔ آندھی ہے کہ دم بدم بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ریت ہے کہ ننھے ننھے چھروں کی طرح کپڑوں میں سوراخ کر کے بدن میں گھستی چلی جاتی ہے، لیکن علی باپ کی گود میں چادر کے نیچے اس سے بالکل محفوظ ہے۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے، اسباب پر گز گز ریت کی تہ جم گئی۔ یہ بڑی ہی زبردست آندھی ہے۔ سب لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ الہی اس مصیبت سے نکال۔ آخر خدا کر کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد یہ طوفان تھما تو سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ علی نے باپ کی گود سے نکل کر ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو حیران رہ گیا۔ باپ سے پوچھنے لگا، ابا یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم اترے تھے؟ سچ مچ یہاں کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ جس جگہ پہلے ٹیلے تھے وہاں اب ان کا نشان تک نہ تھا۔ جہاں ڈھلوانے تھیں وہاں اونچے اونچے ٹیلے کھڑے تھے۔ شیخ جیسا تجربے کار شخص بھی جس نے اپنی عمر اسی ریگستان میں گزاری تھی نہیں بتا سکتا تھا کہ شمال کس طرف ہے اور جنوب کس طرف، مشرق کس طرف اور مغرب کس طرف۔ سب آندھی کی کارستانی تھی۔ نئی مصیبت یہ پڑی کہ اونٹوں پر سے سامان اتارنے کی افراتفری میں پانی کے مشکیزوں کے منہ کھل گئے تھے
اور سارا پانی ریت پر گر کر ضائع ہو گیا تھا۔ وہ نخلستان یہاں سے قریب ہی تھا، مگر شیخ آندھی کی وجہ سے راستہ بھول چکا تھا۔ شیخ خود تو وہیں ٹھہرا اور اپنے غلاموں کو اونٹ دے کر چاروں طرف دوڑایا کہ جا کر راستہ معلوم کرو، اور کوئی اور قافلہ ادھر سے گزر رہا ہو تو اس سے پانی لاؤ۔ پیاس کے مارے سب کے حلق سوکھ رہے تھے، اور پھر علی تو بچہ ہی تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پانی کے بغیر اس کی حالت بری ہونے لگی، پانی پانی کی رٹ لگانے لگا۔ شیخ کے بیٹے کی حالت دیکھ کر پڑتا اور اسے تسلی دیتا کہ بیٹا صبر کرو، پانی ابھی آیا ہی چاہتا ہے۔ یہ سن کر پل بھر کو چپ ہو گیا، پر آس پاس سے کسی کو آتا نہ دیکھتا تو پھر وہی رٹ لگانے لگتا۔ اسے کچھ حرارت بھی ہو گئی تھی اور آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ یکایک اس نے چلا کر کہا، آہا آہا ابا، وہ دیکھو سامنے دریا لہریں مار رہا ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ شیخ نے کہا، بیٹا یہ دریا نہیں ہے، تمہاری نظر دھوکہ کھا رہی ہے۔ ریگستان میں کسی کو سخت پیاس لگے تو اسے دھوکہ ہو ہی جاتا ہے۔ مگر جب قریب پہنچ کر دیکھتے ہیں تو ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مگر علی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی، کیونکہ اس کی آنکھیں تو صاف صاف دریا کو دیکھ رہی تھی۔ ناچار شیخ اسے وہاں لے کر گیا۔ علی نے دیکھا تو سچ مچ پانی کا نشان نہ تھا۔ وہ مایوس ہو گیا اور اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بری ہونے لگی۔ یوں تڑپنے لگا جیسے مچھلی پانی سے نکل کر تڑپتی ہے۔ ناگہاں شیخ کو ایک طرف ایک دھبا سا دکھائی دیا جو پل پل میں بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ کوئی سانڈنی سوار چلا آتا ہے۔ شیخ کے غلام دوڑ کر اس کے پاس گئے اور پانی کا مشکیزہ لے آئے۔ اس عرصے میں علی بے ہوش ہو چکا تھا۔ علی شیخ نے اس کا منہ کھول کر پانی کی بوندیں اس کے حلق پر ٹپکائی تو اسے کچھ ہوش آیا، لیکن پانی پیتے ہی وہ سو گیا۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو نخلستان میں تھا، جہاں کھجوروں کے جھنڈ تھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے جاری تھے، اور ان کے قریبی کچے مکانوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ شیخ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی جان بچ جانے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اور علی نے کان پکڑے کہ پھر کبھی قافلے کے ساتھ جانے کا نام نہ لوں گا۔ اس کہانی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ بچے جو اکثر بہت سی باتوں کے ضد کرتے ہیں، بہت سی باتوں کے لیے، اور ان کے والدین ان کو منع کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تم یہ کام مت کرو، یہ کام تمہیں جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا، لیکن بچے بہت ضدی ہوتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں اپنے پیرنٹس کی بات، وہ ضدی کیے جاتے ہیں کسی بات کے لیے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے چیز لینی ہے، مجھے چاہیے ہی چاہیے ہے۔ تو بچوں کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا جتنا بڑوں کا ہوتا ہے۔ بڑوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا فائدہ پہنچائے گی، کیا نقصان پہنچائے گی، لیکن یہ بچے بات نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ضد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جب اس بات پیرنٹس ان کی ضدوں سے مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ چیز دلا دیتے ہیں، ان کو وہ کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، تو پھر انہیں وہ خود پتا چلتا ہے تجربہ کر کے یہ کام میرے لیے کتنا نقصان دیتا۔ تو لہٰذا بچوں کو نا ضد نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کو زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے کہ ان کے لیے کیا چیز مناسب ہے نہیں ہے۔ جب والدین سمجھیں گے کہ ہاں یہ چیز اس کے لیے صحیح ہے تو وہ آپ کو اجازت دے دیں گے آرام سے۔ بلاول جب والدین سے بڑھ کر تو انسان کا کوئی ہمدرد، کوئی محبت کرنے والا کوئی دوست نہیں ہے دنیا میں، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کسی کے لیے بھی۔ سب سے مخلص، سب سے پیارے رشتے ہوتے ہیں ماں باپ کے، سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے بہترین دوست، سب کچھ وہی ہوتے ہیں۔ تو ان سے بڑھ کر آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ اپنے والدین کا کہنا مانے، وہ جو کہتے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے کہتے ہیں، وہی کریں۔ کبھی جب وہ منع کرتے ہیں تو مان جایا کریں، باز آ جایا کریں، ضد نہ کیا کریں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، ضرور مجھے چیز چاہیے۔ وہ ظاہر ہے سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے جب ہی آپ کو منع کرتے ہیں۔ دیکھا نا، اب اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، مورل آف دا اسٹوری، کہ وہ جو بچہ علی تھا وہ ہمیشہ اپنے ابو کے ساتھ ضد کرتا تھا کہ مجھے بھی آپ کے قافلے کے ساتھ جانا ہے جانا ہے جانا ہے،
وہ بچہ تھا ظاہر ہے، بڑے لوگ تو برداشت کر جاتے ہیں نا، ریگستان میں جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں سب برداشت کر لیتے ہیں، کچھ بھی ہو وہ انہیں عادت ہوتی ہے، وہ جاتے رہتے ہیں ظاہر ہے تجارتی قافلے لے کے. لیکن بچے کو تو نہیں پتا تھا کہ وہاں کیا کیا تکلیفیں پیش آتی ہیں. اس نے ضد کی، ہر دفعہ ضد کرتا تھا. اس کے ابا نے اپنی دفعہ بولا کہ چلو زیادہ لمبے سفر پہ نہیں جانے، چلو ضد کرتا ہے لے جاتا ہوں. بہت لاڈلا تھا، اکلوتا تھا، وہ لے گئے اس کو. تو اب لے گئے تو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیا کیا مسئلے پیدا ہوئے راستے میں. کہ پہلے تو سامنے سے ڈاکو گزر رہے تھے، اب ڈاکو کی چلو نظر نہیں پڑی، رات کا اندھیرا تھا، اس میں انہیں پتہ نہیں چلا تو وہ چلے گئے. لیکن اگر ڈاکو کو پتہ چل جاتا تو پھر کیا ہوتا، سارا مال اسباب لوٹتے، ہو سکتا ہے انہیں کوئی نقصان بھی پہنچا دیتے. پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، پھر وہاں پہ دیکھا انہوں نے تو وہ ریت کے جو طوفان آنا شروع ہو گیا، ریت کی طوفان آ گیا وہاں پہ، اس سے حالت خراب ہو گئی، پانی ان کا بہ گیا اور ان کی حالتیں خراب ہو گئی، اور پھر پانی نہیں مل رہا، بچے کی حالت خراب ہو گئی، بیہوش ہونے لگ گیا. پھر بڑی مشکل سے پانی ملا تو کیا کچھ نہیں ہو گیا. تو پھر اس نے پھر توبہ کی، خود تجربہ کر کے کہ اتنا وہ ہو گیا ہے، اتنی تکلیف دہ یہ سفر ہے. تو پھر اس کے بعد توبہ کی کہ آئندہ وہ نہیں آئے گا. مطلب اس نے خود تجربہ کرنا ضروری تھا، یہ نہیں کہ بڑے منع کر رہے ہیں کہ نہیں صحیح نہیں ہے تو نہیں، وہ نہیں مانتا تھا اس بات کو. ٹھیک ہے، چلیے اب آپ ریڈنگ کر لیں. عبدالرحمن آپ کر لیں پہلے. ٹیچر ہم کر لیں. ہاں پہلے تھوڑی تھوڑی ریڈنگ سب لوگ کر لیں. چاندنی رات تھی، ہر طرف سناٹا ہے. جہاں تک نظر کام کرتی ہے ریت ہی ریت دکھائی دیتی ہے. ایسے میں عرب سوداگروں کا ایک قافلہ اونٹوں پر مال اور اسباب لادے ستاروں کو دیکھ دیکھ کر راستہ معلوم کرتا ریگستان میں چلا جا رہا ہے. سوداگروں اور ان کے غلاموں کے نیزے چاندنی میں چمک رہے ہیں. سب نے سفید ڈھیلا لباس پہنا رکھا ہے. سر پر سیاہ فیتوں سے رنگ رنگین رومال باندھ رکھے ہیں. سب سے اگلے اونٹ پر اس قافلے کا سردار شیخ ہے. اس کے اونٹ کی مہار ایک بدو عرب نے پکڑ رکھی ہے اور سار پیدل چل رہا ہے. وہ اپنی زبان میں کوئی گیت بھی گاتا جا رہا ہے. سب اونٹ اس کی آواز سے مست معلوم ہوتے ہیں اور آپ کے پیچھے چلتے آتے ہیں. شیخ کے اونٹ کے قریب ہی ایک اور اونٹ ہے. اس پر ایک ننھا سا خیمہ تنا ہوا ہے جسے قجاوا کہتے ہیں. اس میں 8-9 برس کا ایک عرب لڑکا بیٹھا ہے. یہ شیخ کا اکلوتا بیٹا علی ہے. اس نے بھی اپنے باپ کی طرح عربی لباس پہنا رکھا ہے. علی ایک قصبے میں اپنی ماں کے پاس رہتا تھا. اس کی بڑی خواہش تھی کہ باغیرہ ہمراہ قافلے میں سفر کروں، مگر شیخ جانتا تھا کہ ریگستان کے سفر میں قافلوں والا کو کیا کیا مصیبتیں پیش آتی ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ ٹال دیتا ہے. اس دفعہ جب شیخ سوداگری کا سامان لے جانے لگا تو علی نے ساتھ چلنے کی بہت ضد کی. رویا گڑ گڑایا. اتفاق سے یہ سفر زیادہ لمبا نہ تھا، اس لیے اس نے علی کو بھی ساتھ لے لیا. اس وقت علی اب عبدالعہد آپ ریڈنگ کریں اس کے آگے سے. میں پڑھوں سیکنڈ پیراگراف. کر رہے ہیں اس میں پڑھوں سیکنڈ پیراگراف. تھوڑی اب عبدالعہد کر لیں پہلے. ٹیچر کون سا پیراگراف ہے؟ پیج نمبر 121 پہ جو فرسٹ پیراگراف ہے وہاں سے کریں. اس وقت چاندنی رات ہے، ہر طرف سناٹا ہے، جہاں تک نظر کام. پیج نمبر 121 کی پہلی لائن سے. اس وقت علی قجاوا 121. اس وقت علی کجاوے میں بیٹھا بڑے شوق سے آس پاس کے نظارے دیکھ رہا ہے.
ریت کے اونچے اونچے ٹیلوں پر چاندنی عجب بہار دیکھا رہی ہے. اونٹ کے چلنے سے ہچکولے لگتے ہیں تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جھولے میں بیٹھا ہے. بڈو ارب کا گیت لوری کا کام دیکھ رہا ہے اور اس کی آنکھیں آپ سے آپ بند ہوئی جا رہی ہیں. ایکا ایکی بڈو چلتے چلتے ٹھہر گیا. اس کا ٹھہرنا تھا کہ سارا قافلہ رک گیا. بڈو غور سے ایک طرف دیکھ رہا تھا. شیخ نے پوچھا حمزہ کیا بات ہے؟ بڈو نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، انگلی سے ایک طرف اشارہ کر دیا. شیخ غور سے اس طرف دیکھنے لگا. دور چاندنی میں ایسے کچھ سائے سے ملتے نظر آئے. انہیں دیکھ کر شیخ گھبرا گیا. یہ ڈاکو تھے. گوشیخ نے ساتھ کافی آدمی تھے. وہ خود بھی بہادر تھا اور ڈاکوؤں کا مقابلہ آسانی سے کر سکتا تھا، لیکن اسے علی کی فکر تھی کہ کہیں لڑائی میں اس سے صدمہ نہ پہنچ جائے. چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سب لوگ چھپ چھپ کھڑے رہیں. حکم کی دیرتی ایسا سناٹا ہو گیا کہ معلوم ہوتا تھا سانس تک نہیں لے رہے. سب کے سب 15 منٹ تک یوں ہی بت بنے کھڑے رہے. شاید ڈاکوؤں کی نظر ان پر نہیں پڑی اور وہ شکار کی تلاش میں اور طرف نکل گئے. ٹھیک ہے بس آپ پڑھیں، فرحان آپ پڑھ لیں آگے سے. صبح کو فاصلہ چلا جا رہا تھا تو ایک جگہ علی کو کچھ درخت نظر آئے. ان کے پتے انوکھے وضع کے تھے اور ان پر سنہری گیندیں سی لگی تھیں. اس نے عجیب و غریب درخت کبھی نہیں دیکھے تھے. باپ کو پکار کر کہا، ابا یہ کیا پھل ہے؟ یہ نہ تو نارنگیا ہے، نہ لیمو، نہ انار، پھر ہے کیا؟ شیخ نے اپنے ایک غلام کو اشارہ کیا. وہ جھٹ 3-4 پھل توڑ لایا. علی نے خوشی خوشی ایک پھل کو کاٹا تو اس کے اندر سے راکھ رنگ کی مکھی نکلی. یہ دیکھ کر شیخ نے اور کہا، دیکھا یہ ہے نتیجہ، ظاہری میں شکل صورت پر بھول جانے کا، اندر سے راکھ کا رنگ. مکھی دوپہر کے قریب اچانک ہوا بند ہو گئی. علی بار بار ہائے گرمی پکارنے لگا. شیخ کے چہرے پر گھبراہٹ ہے، مگر وہ اسے چھپانے کے لیے مسکرا کر علی کو تسلیاں دے رہا ہے. گرمی پر رہی ہے. لوگ گرم ریت کے دروازے شروع ہو گئے. ہر طرف ریت ہی ریت. میں پڑھ رہا ہوں. اوکے اسٹارٹ. ٹھیک ہے میں پڑھ لوں. لگی اونٹ آپ سے آپ رک گئے. سورا بہت کہاں پڑھ رہے آپ بیٹا؟ پیج نمبر مجھے یہ نہیں پتا، کسی اور سے پڑھا ہے. کسی اور سے پڑھا ہے. 121 پڑھتی جا رہی ہے. میں گھومنے میں ہوتے ہو یار. 121 عبد الرحمان پلیز یو کیپ کوائٹ. لگی اونٹ آپ سے آپ رک کہیں گئے. اور پڑھ رہے ہیں. او گرمی نہیں روہین لسن، گرمی، ہاں گرمی سے پڑھے. گرمی پل پل میں بڑھتی جا رہی ہے. اے لوگ گرم گرم ریت کے بگلے اڑنے شروع ہو گئے. ہر طرف ریت ہی ریت اڑنے لگی. اونٹ آپ سے آپ رک گئے. سوار بہت ہانک رہے ہیں، مگر وہ ایک قدم نہیں چلتے. انہیں معلوم ہے کہ ہم پر کیا مصیبت
مصیبت آنے والی ہے۔ بات یہ تھی کہ ریگستان کی ریلی اندھی جیسے بات سموم کہتے ہیں اٹھنی شروع ہو گئی تھی۔ شیخ نے فوراً حکم دیا کہ اسی وقت سب اونٹوں کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے اور ان پر سے تمام اسباب اتار لیے جائیں۔ یہ سنتے ہی شیخ کے غلام جلد اونٹوں پر سے سامان اتارنے لگے۔ ریشمی کپڑوں کے تھان، کوہر اور کھجوروں کے بورے، گھڑیاں جن میں سونے چاندی کے زیور، ہواریات، ہاتھی دانت کے کھلونوں، شتر مرغ کے پر، خوشبودار مسالے اور ایسی سوادگاری شترمرغ ہوتا ہے، شترمرغ نہیں ہوتا۔ میں نے وہی کہا ہے، سوادگاری اور چیزیں تھی سب اتار لی گئیں اور ریت پر ان کا ایک بہت اونچا ڈھیر لگا دیا گیا۔ مشرق علی کو گود میں لے کر اس کی اونٹ میں بٹھا بیٹھ گیا اور اسے اپنی چادر میں چھپا لیا۔ دوسرے لوگ بھی اس ڈھیرے کے پاس بیٹھے اور سب اپنے اپنے سر اور منہ چادر میں لپیٹ لیے۔ بے زبان اونٹوں روہیم now Osama you can tell your بے زبان اونٹوں نے خود بخود اپنی گردنیں ریت پر پھیلائی دیں اور اپنی آنکھوں اور تنہونوں کو بند کر لیا تاکہ گرم ریت کے ذریعے نتنوں کو بند کر لیا تاکہ گرم ریت کے ذرے اندر نہ گھس پائے۔ نہ گھسنے ٹیچر کسی اور کو پڑھا لیں، فرحان کو پڑھا لیں۔ اسامہ کو ہو بولا گیا مس؟ اسامہ آپ پڑھے بیٹا۔ کون؟ عثمان ٹیچر who is Usama؟ ٹیچر پڑھو شنگاری پڑھو۔ اندھی ہے کہ دم بے دم بڑھتی ہے جاتی ہے اور ریت ہے کہ ننھے ریت کیا leave him کی طرح کپڑوں میں سوراخ کر کے بدن میں گھستی چلی جاتی ہے، لیکن علی باپ کی گود میں چادر کے نیچے اس سے بالکل محفوظ ہے۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے، اسباب پر ریت کی طرح جم گئی۔ یہ بڑی ہی زبردست اندھی ہے۔ ٹیچر وہ مضمون لکھنا ہے نا مرزا عزیز بھٹی کا۔ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرے فرحان، آخر میں آپ پڑھے۔ سب لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ الہی اس مصیبت سے نکال۔ آخر خدا کر کے 2.5 گھنٹے کے بعد یہ طوفان تھما تو سب
نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ علی نے باپ کے گود سے نکل کر ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو حیران رہ گیا۔ باپ سے پوچھنے لگا، ابا یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم اترے تھے؟ اسٹاپ. ریان یو. اوکے ٹیچر۔ ریان آپ پڑھیں. ریان نبی آپ پڑھیں گے کہ نہیں؟ اچھا آپ نے نہیں پڑھنی تو گرلس آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ لبیکا، خدیجہ. خدیجہ چلے خدیجہ بنت مسرور آپ پڑھیں. سچ مچ یہاں کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ جس جگہ پہلے ٹھیلے تھے وہاں آپ ان کا نشان تک نہ تھا۔ جہاں ڈھلوانیں وہاں اونچا ٹھیلے کھڑے تھے۔ شیخ جیسے تجربہ کار شخص بھی جس نے اپنی عمر اسی ریگستان میں گزاری تھی نہیں بتا سکتا تھا کہ شمال کس طرف ہے اور جنوب کس طرف، مشرق کس طرف اور مغرب کدھر۔ یہ سب آندھی کی کارستانی تھی۔ نئی مصیبت یہ پڑی کہ اونٹوں پر سے سامان اتارنے کی افراتفری میں پانی کے مشکیزوں کے منہ کھل گئے تھے اور سارا پانی ریت پر گر کر ضائع ہو گیا تھا۔ گو نخلستان یہاں سے قریب ہی تھا مگر شیخ آندھی کی وجہ سے راستہ بھول چکا تھا۔ شیخ خود تو وہیں ٹھہرا اور اپنے غلاموں کو اونٹ دے کر چاروں طرف دوڑایا کہ جا کر راستہ معلوم کروں اور کوئی اور قافلہ ادھر سے گزر رہا ہو تو اس سے پانی لاؤں۔ پیاس کے مارے سب کے حلق سوکھ رہے تھے اور پھر علی تو بچہ ہی تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پانی کے بغیر اس کی حالت بری ہونے لگی۔ پانی کی لت لگانے لگا۔ شیخ بیٹے کی حالت دیکھ کر کڑھتا ہے اور اسے تسلی دیتا کہ بیٹا صبر کرو، پانی ابھی آئے ہی چاہتا ہے۔ علی یہ سن کر پل بھر کو چپ ہو جاتا مگر جب اس آس پاس سے کسی کو آتا نہ دیکھتا تو پھر وہی رٹ لگانے لگتا۔ اسے کچھ حرارت بھی ہو گئی تھی اور آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ یکائک اس نے چلے کر کہا، ابا وہ دیکھو سامنے دریا لہریں مار رہا ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ شیخ نے کہا، بیٹا یہ دریا نہیں ہے، تمہاری نظر دھوکہ کھا رہی ہے۔ ریگستان میں کسی کو سخت پیاس لگے تو اسے دھوکہ ہو جاتا ہے مگر جب قریب پہنچ کر دیکھتے ہیں تو یہ ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اوکے اسٹاپ. اینی ادر گرل؟ کوئی اور پڑھنا چاہتی گرل؟ آشا آپ؟ لبیکا میں پڑھوں؟ پڑھ لو تم. ہلو لبیکا آپ پڑھ لیں. یہ بات ٹھیک ہے میں پڑھوں؟ لبیکا آواز قریب اپنا موبائل جس سے بھی آپ آن لائن ہیں نا اسے ذرا قریب کریں، آواز ہلکی آ رہی ہے. موبائل سے آن لائن ہے تو موبائل کی آواز بڑھائیں اور موبائل کو قریب کریں اپنے. اور ابھی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کیونکہ اس کی آنکھیں تو صاف صاف دریا کو دیکھ رہی تھی۔ شیخ اسے وہاں لے گیا۔ علی نے دیکھا تو سچ مچ پانی کا نشان تھا۔ وہ مایوس ہو گیا اور اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بری ہونے لگی۔ یوں تڑپنے لگا جیسے مچھلی پانی سے نکل کر تڑپتی ہے۔ ناگہاں شیخ کو ایک طرف ایک ڈھابہ سا دکھائی دیا جو پل
पल जबर लगी है, पल पल पढ़ा जाएगा। हाँ, करीब आया तो मालूम हुआ कोई सामने सवार चला आता है। के गुलाम दूर कर इसके पास गए और अली बेहोश हो चुका था। ने इसका मुंह खोलकर पानी को बूंदे इसके हलक में टपकाए तो इससे कुछ होश आया, लेकिन पानी पीते ही वो सो गया। शाम को उसकी आँख खुली तो नखलिस्तान में था, जहाँ खजूरों के झुंड थे और ठंडे पानी के चश्मे जारी थे और इनके करीब कच्चे मकानों की एक छोटी सी बस्ती थी। शेख ने अपने इकलौते बेटे की जान बच जाने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और अली ने कान पकड़े कि फिर कभी काफिले के साथ जाने का नाम ना लूंगा। ओके अच्छा, अब सुने आप लोग, आपको अब तक 2 असाइनमेंट मिले हैं ना, असाइनमेंट नंबर 9 और 10। यस यस। अच्छा, तो ये बताएं असाइनमेंट नंबर 9 जो था उसमें कौन सा चैप्टर किया था आपने? बच्चे किया था। और 10 में कौन सा किया था? आपने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद दिया है। नंबर 10 में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद दिया है। अच्छा, जी। अब ये वाला 11 होगा असाइनमेंट। ये जो आज मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया ना 11 असाइनमेंट ये वाला होगा। अब ये नाम इसका पेज नंबर 123 खोलें। टीचर तो दोस्त को क्या करना है? दोस्त को क्या करना है? दोस्त को क्या करना है जो आपने चैप्टर करवाया था? किसमें? सवाल जवाब अल्फाज मायने। चंपा में दोस्त करवाया था। सवाल जवाब अल्फाज मायने जी। अच्छा, तो फिर ठीक है, वो होगा फिर 11 असाइनमेंट नंबर 11 होगा वो। ये फिर 12 में हो जाएगा। फिर 11 दोस्त होगा और ये 12 में हो जाएगा। अच्छा, आप सुने, ये आप इसका काम सुने। ये जखीरा अल्फाज है पेज नंबर 123 में। तो क्या कहते हैं, इसके जो आपने सब तरीका तो सबको मालूम ही है कि टाइटल पेज हर चैप्टर का बनना होता है और उसके बाद जो है 1 पेज खुशखती लाजमी है। 1 पेज खुशखती लाजमी हर चैप्टर की करनी होती है। और क्या कि ये जो अल्फाज जैसे लिखे हुए हैं, जो भी सन्नाटा, मुहार, बद्दू, कुजावा, टीचर आपको मेरी उर्दू की मिल गई और सिंधी मिल गई, मुझे चेक भी कर ली मैंने, मंगवा लीजिएगा। अच्छा, टीचर बच्चे और जो ये जब आपने चैप्टर का ये दोनों असाइनमेंट 11 है ना? 11 जो है ना वो होगा दोस्त का चैप्टर। ये जो आज मैंने पढ़ा है ये 12 होगा, क्योंकि इसका तो काम कराते कराते ही जो है वो लग जाएगा, काफी हफ्ता लग जाएगा पूरा ना, तो फिर ये 12 असाइनमेंट में आ जाएगा। और वो